रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कुरान मजीद की आयत शरीफा कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र जो कि तुम में से हैं उनकी इताअत करो। इस आयत शरीफा के ज़िम्न में लीडरशिप के हुकूक़ और ज़िम्मेदारी के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 12वें मरहले में है कि जो ज़ाहिरन शायद आखिरी मरहला हो। इस आयत शरीफा के ज़िम्न में हमारी गुफ्तगू का आगाज़ इस मकाम से हुआ था कि एक अच्छे समाज और अच्छे माशरे के लिए कौम या आवाम के अच्छे होने के साथ साथ बेहतरीन या अच्छे सिस्टम और निज़ाम की भी ज़रूरत होती है, और उससे ज़्यादा अहम है कि अच्छा लीडर हो। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो बेहतरीन माशरा और बेहतरीन समाज बनता है। इसमें लीडरशिप के उन्वान से बहुत सारे पॉइंट्स पे बात हुई कि असल जो लीडरशिप है वो मौलाए कायनात की है, वहाँ से उसका फिर रसूल के बाद आगाज़ होता है। सही लीडरशिप वो होती है कि जो उम्मत साजी करती है, उम्मत को कमाल की तरफ लेके जाती है, बिल्डअप करती है, और बातिल लीडरशिप उम्मतों को ज़वाल की तरफ लेके जाती है। लीडरशिप की इताअत अल्लाह की इताअत है बशर्ते कि वो अल्लाह की इताअत करवाए। लीडरशिप अल्लाह के मुकाबले में अपनी बात नहीं कर सकती। उसका मकसदी, उसका काम, उसकी ज़िम्मेदारी यही है कि वो अल्लाह की बातों को हम तक पहुँचाए, अल्लाह के पास। यहाँ पे इसीलिए इस आयत शरीफा में 3 इताअत की बात हुई है कि तीनों इताअत दरवाक़े एक इताअत है। लिहाजा लीडर की इताअत दरवाक़े अल्लाह की ही इताअत है, और जिस दिन लीडर अल्लाह से अलग हट जाए तो फिर उस टाइम उसकी इताअत नहीं की जाती है, बल्कि अल्लाह का इताअत गुज़ार कोई दूसरा लीडर मुअय्यन कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये तय करना आसान नहीं है, वरना हर आदमी खड़ा हो जाएगा ये कह के कि जो है ये लीडर अल्लाह की इताअत नहीं करता है। इसके लिए हमें बुनियादी एतबार से जानना ज़रूरी है। साहिबान इल्म हो, अहले मार्फत हो, हर ऐरा गैरा कि जो सड़क चलते हुए कह दे कि नहीं हमारा लीडर तो अल्लाह की इताअत नहीं करता, उससे हट के बात करता है, तो ये चीज़ जो है वो इससे समाज में न ये कि कौम कमाल की तरफ जाएगी बल्कि फ़साद पैदा होगा माशरे में। हर आदमी हर लीडर पे इतराज़ करेगा और किसी की निगाह में कोई भी परफेक्ट नहीं होगा। और इताअत का तरीक़ा कुरान मजीद की आयत शरीफा से ये बात हुई थी कि पूरी तरीक़े से हम अपने आप को अल्लाह की इताअत के हवाले कर दें और उसके बाद अपने अंदर ज़रा सा भी हर्ज महसूस न करें। अब ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा है कि जो अल्लाह की इताअत के मुकाबले में अपनी इताअत कराना चाहता है तो वो लोगों, एक तो वो ताग़ूत है और इस काम के लिए लोगों को गाफिल करता है ताकि जब लोग गफलत में आ जाएं तो उनसे फ़ायदा उठाया जाए, उसका इस्तेहसाल या इस्तेमाल हो। यहाँ बहुत सारे और दूसरे पॉइंट्स पेश किए थे और उसके बाद फिर मौलाए कायनात के कुछ लेटर, कुछ आपके मकतूबात की जो नहजुल बलागा में है उन पे बात चल रही थी। काफ़ी मकतूबात पे बात हुई है। मकतूब नंबर 37, फिर उसके बाद मकतूब नंबर 40, फिर मकतूब नंबर 43, फिर उसके बाद मकतूब नंबर 47 और फिर मकतूब नंबर 57, और कल जिस मकतूब को हमने पेश किया था वो 66 था, ज़ाहिर हमने 67 कह दिया था। 67 आज हम पेश करेंगे 66, और आज मकतूब नंबर 67 पे बात होगी, यानी लेटर नंबर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं कि जो मौलाए कायनात ने हुकूमत से मुताल्लिक़ वो लेटर्स लिखे हैं और अहम है, यानी यूँ कहा जाए कि मौलाए कायनात की हुकूमत के दस्तावेज़ में से है वो।
اور اگر کوئی انسان ان کو پڑھ کے حکومت کرتا ہے تو یقیناً وہ کامیاب حکومت کرے گا۔ یہاں پہ یہ بات عرض کی تھی اور پھر عرض کر دیں، بات نہ رہ جائے، کہ یہ جو پہلا مکتوب ہم نے پیش کیا کہ جو مولا کائنات نے اہل مصر کو لکھا تھا جب جناب مالک اشتر کو وہاں پہ بھیج رہے تھے، اسی کے علاوہ ایک اور مکتوب بھی ہے۔ البتہ اہل مصر کے لیے اس کے علاوہ بھی مکتوب ہے۔ ایک اور بھی لیٹر ہے کہ جو مولا کائنات نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا۔ وہ بہت وسیع لیٹر ہے، بہت پرمغز، اور حکومت کے یا لیڈرشپ کے یا خود عوام کی حتی ذمہ داریوں کے بھی بہت ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ یہاں پہ معلوم تھا کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ باتیں یہاں پیش، ایک تفصیلی لیٹر ہے، وہ لمبا لیٹر ہے، اتنا بڑا لیٹر یہاں پہ پیش کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، بلکہ بعض چھوٹے چھوٹے لیٹرز پہ ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کے شوقین ہیں اور جن کو کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک بہرحال للک اور وہ پائی جاتی ہے، ان سے یہ امید ہے کہ وہ لوگ جائیں گے اور نہج البلاغہ میں حد اقل اس لیٹر کو ترجمے کے ساتھ حتماً پڑھیں گے، تاکہ ہم سب کے اندر شعور پیدا ہو سکے کہ ہماری لیڈر سے متعلق کیا ذمہ داری ہے اور لیڈر کے ہمارے لیے کیا فرائض ہیں، دونوں چیزوں کو ہم محسوس کر سکیں۔ کل جو مکتوب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 2 لیٹر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پہلا لیٹر کہ جس کا ایک جملہ پرسوں کی گفتگو میں ہو چکا تھا کہ میں اپنے قبیلے سے، جب یہ لیٹر وہ تھا کہ جب مولا کائنات جنگ جمل کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ مدینے سے بصرے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے اہل کوفہ کے نام لکھا تھا، کیونکہ کوفے والوں کو ابو موسیٰ اشعری نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا تھا۔ جب جناب عمار گئے تھے اور کوفے والوں کو دعوت دے رہے تھے کہ جنگ کے لیے چلو، تو ابو موسیٰ اشعری منع کر رہا تھا، اس نے وسوسہ ڈال دیا تھا، لہٰذا مولا کائنات نے یہ لیٹر ان لوگوں کو لکھا۔ فَأَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّ هَٰذَا إِمَّا ظَالِمًا وَإِمَّا مَظْلُومًا إِمَّا بَاغِيًا وَإِمَّا مَبْغِيًا عَلَيْهِ وَإِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَٰذَا لَمَا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِن كُنتَ مُحْسِنًا أَعِنْنِي۔ دیکھو ہم نکل رہے ہیں، یا ظالم کی حیثیت سے نکل رہے ہیں یا مظلوم کی حیثیت سے نکل رہے ہیں، یا باغی کی حیثیت سے بغاوت کی ہے یا ہمارے خلاف بغاوت کی گئی ہے، ہوئی ہے۔ ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ جہاں تک میرا یہ خط پہنچ جائے تم سب نکل کر آ جاؤ، اس کے بعد اگر ہمیں نیکی پہ پاؤ تو ہماری امداد کرو۔ بہت ہی سمپل، سادہ، لیکن بہت ہی پرمعنی اور پرمغز لیٹر ہے کہ جو 57 نمبر کا ہے۔ مولا کائنات نے اہل کوفہ کے نام لکھا، اس پہ کل گفتگو ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پیش کی تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے دوست کی نصرت کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ کس اعتبار سے؟ اگر مظلوم ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے، اور ظالم ہے تو اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ پھر اس کے بعد جو لیٹر لکھا تھا وہ جناب عبداللہ بن عباس کے نام مولا کائنات نے لکھا تھا۔ وہ لیٹر کہ انسان کبھی کبھی ایسی چیز کو پا کر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ جو جانے والی نہیں تھی، اور ایسی چیز کو کھو کر رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ جو ملنے والی نہیں تھی، لہٰذا خبردار تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی لذت کا حصول یا جذبہ انتقام ہی نہ بن جائے، بلکہ بہترین نعمت باطل کے مٹانے اور حق کے زندہ کرنے کو سمجھو، اور تمہارا سرور ان اعمال سے ہو جنہیں پہلے تم نے بھیج دیا، یعنی آخرت کے اعمال، اور تمہارا افسوس ان امور پہ ہو کہ جسے چھوڑ کر چلے گئے ہو، اور تمام تر فکر موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، مکتوب نمبر 67 پہ شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پہ مولا کائنات اس مکتوب میں، یہ مکتوب مولا کائنات کا مکے کے عامل جو آپ کے گورنر مکے میں ہیں ان کے نام پہ ہے۔ خوب اس پہلو پہ گفتگو نہیں ہو پائی، اور وقت نہیں ہے کہ گفتگو ہو کہ کون سے علاقے کس اعتبار سے اہم تھے کہ جہاں پہ مولا کائنات نے اپنے گورنر بھیجے تھے۔ مثلا ایک جہیز سے کوفہ اہم تھا، ایک جہیز سے مصر اہم تھا، ایک جہیز سے مکہ اہم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ ام القریٰ ہے، یعنی وہ سینٹر ہے کہ جہاں پہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پہ حجاج حج بیت اللہ کے لیے سال میں ایک مرتبہ مسلمان مکے میں جمع ہوتا ہے،
لہٰذا مکے سے مسلمانوں کے اوپر بہت اہم اور بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے مکہ امام کے لیے ایک اہم جگہ ہے، یوں کہا جائے کہ امام کے جو نائبین ہیں ان میں سے اہم نائب کی جگہ ہے، یا اہم ریاست یا اہم علاقہ ہے کہ جہاں سے عالم اسلام کے لیے بڑا کام اور دور تک کام کیا جا سکتا ہے۔ مکے کے عامل جناب ابن عباس کے نام مولا کائنات نے یہ لیٹر لکھا ہے، اور یہ لیٹر یقیناً بہت ہی قیمتی اور بہت اہم لیٹر ہے۔ یہاں پہ ہم اب یہ عجیب لگ رہا ہے کہتے ہوئے، کیونکہ وہ بدبخت اس جملے اور اس بات کے لائق نہیں ہیں جو افراد اس ٹائم مکے میں اور مدینے میں حکومت کر رہے ہیں۔ یہ لیٹر لکھ کے ان کو بھیجا جانا چاہیے کہ وہ لوگ اس لیٹر کو پڑھیں اور اس کے متعلق عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی وہ متفقہ شخصیت ہے کہ جو مسلمانوں کے سارے فرقوں میں متفقہ ہے۔ مولا کائنات سے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو اختلاف نہیں ہے، سب مولا کائنات کو مانتے ہیں، اور سب مولا کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع جانشین و خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے صرف کہ شیعہ مولا کائنات کو رسول کا بلا فصل پہلا، یعنی رسول کے فوراً بعد جانشین وسیع اور خلیفہ مانتے ہیں، برادران اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، لیکن مانتے سب ہیں۔ یعنی اگر مولا کائنات ایک بات، بالخصوص خلافت کے زمانے کی بات مولا کائنات کے سامنے ہوگی اور ہوتی ہے کہ تو سب کے لیے اس کا احترام ہوتا ہے، سب کے لیے وہ بات محترم ہوتی ہے، سب اس بات کے اوپر عمل کرنا اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لہذا اس وقت جو بھی حکمران مکے و مدینے میں موجود ہیں، ان کے لیے مولا کائنات اگر خلیفہ بلا فصل نہیں ہے تو حد اقل رسول کے چوتھے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ایک ہے۔ لہذا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مولا کائنات کے اس لیٹر پہ عمل کریں، اس پہ مولا کائنات کے اس لیٹر کو اپنائیں اور اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ لیٹر آج اگر مسلمان ان کو یادآوری کے طور پہ بھیجے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا لیٹر ہے، لہذا اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق پڑے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ فرق پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ، ان کے دل اتنا مردہ ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب نصیحتیں ان کے دلوں پہ شاید اثر نہ کریں، خاص کر کے اس لیے کہ وہ استعماری یا استکباری طاقتوں کی غلامی ان کے لیے زیادہ اہم ہے، اور اللہ کی اطاعت اتنی اہم نہیں ہے۔ جو علاقہ اپنے یہاں حرام کاری کے اڈوں کو کھول دے اور کلبس کھول دے، تو ظاہر اس کے لیے پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب وہ اللہ کے آیات کی مخالفت کر رہا ہو، اللہ کے قول کی مخالفت کر رہا ہو، تو خلیفۃ المسلمین کے قول کی مخالفت اس کے لیے شاید اتنی اہم نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی وہ ان کی حرکت ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یاد دلائیں۔ تو یہ بہرحال لیٹر اس وقت جو مکے کے عامل تھے ان کے نام پہ تھا یہ لیٹر۔ آج بھی جو مکے کا عامل ہے اس کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے، جو بھی مکے کا گورنر ہے اس کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے، اور چونکہ مدینہ اسی حکم میں ہے، لہذا مدینہ کے گورنر کو بھی چاہیے کہ اس لیٹر سے استفادہ کرے۔ یہ لیٹر جو اس کی شروعات ہی یہی ہے، فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، کہ اما بعد لوگوں کے لیے حج کے قیام کا انتظار کرو، حج کو قائم کرو لوگوں کے لیے۔ یہیں سے شروع ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مکے کی سب سے اہم چیز حج ہے۔ حج کے موقع پہ، حج کے نام پہ عالم اسلام کا بہت بڑا مجمع ہے کہ جو مکے میں جمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مکے میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ مجمع مخصوص ارکان کو انجام دیتا ہے۔ اگر ان مخصوص ارکان کے پیچھے جو اللہ کا مقصد ہے، الہی منشا ہے، اور جو اس کا فلسفہ ہے، وہ ان کے اوپر واضح کیا جائے تو یہ حج بہت زیادہ پرثمر یا بہت زیادہ نتیجہ بخش ہو جائے گا۔ لہٰذا حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے عالم اسلام فیض اٹھا سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی برکات سارے مسلمانوں تک پہنچ سکتی ہے، مسلمانوں کے ویلوز، اقدار، ان ساری چیزوں پہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حج کے اس مراسم کو، حج کے اس عبادت کو یا حج کو اس طریقے سے انجام دیا جانا چاہیے کہ احکام کے ساتھ ساتھ فلسفہ بھی لوگوں پہ ظاہر کیا جائے۔
آج اتفاقاً اب یہ حج ایک الگ موضوع ہے، ہم حج کے موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے محدود وقت میں اپنی بات کو ختم کرنی ہے۔ آج اتفاقاً ہم لوگوں کی بدبختی یہ ہے کہ وہ تو جو ہیں وہاں کے حکمران بدبخت اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ان سے ہم کو توقع نہیں ہے۔ جو ہمارے بھی قافلے جاتے ہیں وہ قافلے بھی بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے احکام پورے ہو جائیں، فلسفے کو پتہ نہیں کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ البتہ بعض اوقات اپنی قوم سے بعض ایسے بھی الفاظ ہیں کہ بعض ایسے بھی آوازیں آئی ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ مثلاً فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، تو خب وہ ایک الگ بات ہے، وہ تھوڑا سا لائن سے ٹریک سے ہٹے ہوئے افراد ہیں، یا فلسفہ نہیں ہونا چاہیے، ٹریک سے ہٹے ہوئے افراد ہیں۔ لیکن ایک نارمل آدمی کی جو اس کو قبول کرتا ہے اس کے سامنے فلسفہ حج کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ صرف وہ احکام کی، اور احکام کی بھی بات پہ زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ مثلا کہیں بکرا گلے میں نہ پڑ جائے، یعنی وہ کفارہ، آدمی کفارے سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک شکل حج سے ہٹ کے ہم جیسے ابھی ایام ماہ سیام ہے یا ماہ مبارک رمضان کہ اس میں روزے کا ایک فلسفہ ہے۔ جب انسان اس فلسفے کو، اور بہرحال اس سے متعلق جو ہے وہ روایات بھی ہیں، روزے کی قسمیں ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں روزے کے فلسفے کی طرف، ورنہ خالی بھوک و پیاس کا روزہ تو یہ پہلی سٹیج کا روزہ ہے۔ اس سے بہتر روزہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، اس سے بہتر روزہ افکار کا روزہ ہے کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے اور اس روزوں کو ہم کنٹینیو کریں گے آگے۔ کون والے کو؟ اعضاء و جوارح کو، اور افکار والے روزوں کو ہم کنٹینیو کریں گے آگے انشاءاللہ۔ بھوک و پیاس والا تو بہرحال اب اس کا وجوب ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ جو آگے لے کے جا رہا ہے اور انسان کو اس کا فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ فلسفہ ہے۔ یہ تقوی حاصل کریں، یہ اس کا فلسفہ ہے کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، ابھی وہ الگ الگ معیار سے آدمی الگ الگ سمجھتا ہے، لیکن کچھ تو فلسفہ انسان سمجھے۔ اتنی عظیم عبادت، اتنی بڑی عبادت، خوب اس کا ایک فلسفہ ہے۔ ایک ہی جگہ پہ اتنے سارے مسلمانوں کو جمع کرانا، اتنے سارے مسلمانوں کا اتنا اچھا خاصا کرایہ، پیسہ خرچ، یہ سب کچھ خرچ کر کے مسلمان کیا لے رہا ہے؟ تو ایک فلسفہ ہے۔ تو اگر حج کے پروگرام کو ایسے پروگرامنگ کیا جائے کہ اس میں احکام کے ساتھ ساتھ فلسفے کو بھی پیش کیا جائے تو وہ دین اسلام اور آئین اسلام کو قوی کریں گے، جیسا کہ روایات میں بھی آیا ہے والحج تقویتاً للدین، اور حج جو ہے وہ دین کے لیے تقویت ہے، دین کو قوی کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو تقویت ہے یہ فلسفے کی بنیاد پہ ہے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے بھی قافلے جاتے ہیں تو وہ محدود ہو جاتے ہیں احکام پہ، فلسفے کی طرف ان کے یہاں گفتگو کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی ہو سکتی ہے حد اقل اتنی تو ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی بھی گفتگو نہ ہو، کم سے کم اتنی گفتگو ہو، آدمی کسی حد تک تو سدھار لے۔ ورنہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں جانے سے پہلے وہ آمادگی تو کرتے ہیں، پیسے کے حساب سے آمادگی کرتے ہیں، سامان کے حساب سے آمادگی کرتے ہیں، کپڑوں کے حساب سے۔ وہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں چیز ہم کو پسند ہے کھانے میں، وہاں نہیں ملتی، لے کے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں، شہر کے لوگ عموماً شہر سے 10 20 50 لوگ تو جاتے ہی ہیں حد اقل، تو یہ لوگ جمع ہو کے اسی شہر میں کسی عالم دین سے گفتگو کر کے فلسفہ حج پہ ایک کلاس رکھ سکتے ہیں، احکام حج پہ بھی، فلسفہ حج پہ بھی ایک کلاس ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو کہ حج کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم و بہت عظیم عبادت ہے کہ جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے، البتہ ضائع اس معنی میں کہ جو اس کے اہداف و مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں وہ پوری طریقے سے ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں، یقیناً وہ جو برکتیں ہیں اور جو ثواب ہے اجر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہوتا ہے، وہ احکام کے کمپلیٹ ہونے سے انسان کا حج تو ہو گیا، لیکن ایک جو بہتر اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پایا، منیمم فائدہ ہوا، یہ کم سے کم جتنا ہو سکتا تھا ایک شکل حج ہو گئی وہ ہوا، اس سے آگے جو ہم بڑھا سکتے تھے وہ نہیں ہو پایا۔ لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے حج کے قیام کا انتظار کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ امام کہتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں ان سے ابن عباس سے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام اللہ کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ ایک اصطلاح ہے عالم اسلام میں، وہ البتہ ایام اللہ کو قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے۔
قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر بھی کی ہے کہ اس سے مراد کون سے دن ہے. امام حکم دے رہے ہیں کہ ایام اللہ کی ان کو یاد دلاؤ. یہاں پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث کو پیش کر رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو کہ ایام اللہ کسے کہتے ہیں. ایام اللہ وہ دن ہیں کہ جس میں اللہ کی نعمت بندوں کو ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہ اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، ان کی آزمائش لیتا ہے جو کہ بلا و مصیبت کے ذریعے سے ہوتی ہے. ان دنوں کو ایام اللہ کہتے ہیں. لہٰذا عاشورہ ایام اللہ میں سے ہے. لہٰذا اس طرح سے جو عالم اسلام کے اہم دن ہیں وہ ایام اللہ میں سے ہیں کہ جس دن ہم کو یا نعمت حاصل ہو یا ہم نے بڑا امتحان دیا ہو، وہ ایام اللہ میں سے ہیں. اور ایسے بہت سارے دن ہیں کہ جو ایام اللہ میں سے ہیں. امام کہتے ہیں کہ ایام اللہ کو ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ یہ ایام اللہ ایک وسیلہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، جن چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. مثلا ابھی قدس گزرا ہے، قدس ایام اللہ میں سے ہے تاکہ یہ میسج لوگوں تک پہنچے، یہ میسج لوگوں تک جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک حق ثابت ہو، باطل کے خلاف لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو. تو یہ ایام اللہ کا اپنا ایک فائدہ ہے. امام کہہ رہے ہیں مکے کے عامل سے کہ لوگوں کو ایام اللہ یاد دلاؤ. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں وجلس لہم الاسرین. خوب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں زیادہ ٹیکسٹ کو چھوڑ کے. صبح و شام لوگوں کے لیے عمومی جلسہ رکھو اور سوال کرنے والوں کے سوالات کے جوابات دو. یعنی لوگوں کے ٹچ میں رہو، لوگوں سے رابطے میں رہو. لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، عوام کے پاس سوالات ہوتے ہیں. ابھی سوال نہ کرے تو شاید ان کو اپنے ضمیر کا وہ نہیں معلوم. یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات ہم عرض کرتے چلیں. ہمارے یہاں بھی البتہ یہ ذاکرین اور علماء لیڈرشپ کے حکم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں. لیکن بہت سی جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بس مجلس پڑھی اور پھر اس کے بعد عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کچھ ایسا سسٹم ہو مجالس کا کہ ہم لوگ یہ جیسے مجلسوں کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ مجلسوں کے بعد ہوتی ہیں وہ، تو مجلسوں کے بعد ایک 10 منٹ کا 15 منٹ کا ایسا ٹائم رکھا جائے کہ مجلس پڑھنے والا وہی ممبر کے نیچے ممبر کے پاس مجلس کے بعد بیٹھ جائے. اور پھر عوام کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو عوام اس سے سوال کرے، کیونکہ ابھی اس نے 1 گھنٹہ ان کی مجلس سنی ہے تو ضروری نہیں کہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں. 1 گھنٹہ 40 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ٹائم لیا ہو تو ضروری نہیں کہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز واضح نہ ہوئی ہو. البتہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام رسپیکٹ کے ساتھ سوال کرے. کوئی بھی کسی طرح کی توہین، بے عزتی، لہجے میں تندی، تلخی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت ہی رسپیکٹ سے، بہت ہی احترام کے ساتھ. لیکن جو ذہن میں ان کا حق ہے کہ ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے. جو بھی ان کے ذہن میں سوال ہیں وہ یہ ذاکر یا عالم سے سوال کریں، اور ذاکر یا عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جواب دیں، تاکہ عوام اور علماء یا ذاکرین کے بیچ میں جو ایک فاصلہ ہے یہ فاصلہ کم ہو. ورنہ ایسے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ خود سے جاتے ہیں ملنے کے لیے وہ ملتے ہیں، جس کو کوئی خاص کام پڑتا ہے وہ ملتا ہے، کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو ملتا ہے، ورنہ عام طور سے ملاقات نہیں ہوتی. تو بہرحال ایک گیپ ہوتا جا رہا ہے کہ جو اسلام کے لیے نقصان دہ. اور پھر دوسری طرف سے وہ مسئلہ خود جو سوال کا ہے کہ مثلا مجلسوں کے بعد ابھی کوئی چیز ذہن میں ہے اگر حل نہیں ہو پائی ہے تو تشویش تو ہے انسان کو، بھی وہ کہاں پہ جائے. پھر اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جا کے کسی دوسرے سے پوچھتا ہے جو عالم اس کی دسترس میں ہوتا ہے. پھر اب یہ جوان پتہ نہیں اس بات کو کس حد تک بیان کر پایا، نہیں بیان کر پایا، مفہوم پہنچا پایا، نہیں پہنچا پایا. پھر جب وہ جوان وہ باتیں بیان کرتا ہے تو سامنے والا پھر جتنا یہ جوان بیان کرتا ہے اس کے حساب سے جواب دیتا ہے. لیکن اگر اسی سے پوچھ لے گا تو وہ اگر کچھ اس کے سمجھنے میں بھی مشکل ہوگی، جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں تو اس کی بھی اصلاح کرے گا، اور مزید جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نہیں سمجھے ہیں یہ بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر یہی بات آدھی تہائی
انکمپلیٹ کسی بھی اعتبار میں کسی دوسرے تیسرے سے پوچھی جائے گی تو کہے گا عجیب یہ اتنے بڑے ذاکری کیا پڑھ گئے, یہ جوان آ کے بتا تم نے کیا پڑھ دیا. خود شاید یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جوان اس مفہوم کو ادا نہیں کر پا رہا ہو, شاید پوری طریقے سے اس کو ہضم نہیں کر پایا ہے, شاید پوری طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پایا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. ان سارے مسائل کا حل یہ ہے, اس کا راستہ یہ ہے کہ مجلسوں کے بعد ایک مختصر سا وقت اس چیز کے لیے معین کیا جائے کہ یہ عالم یا ذاکر وہیں پہ مجلس میں ممبر کے پاس یا کسی مخصوص جگہ پہ بیٹھ جائے, لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں وہ ان سے سوال کریں. اگر ہے سوال پوچھ لیا تو اچھی بات ہے, جواب دے دے, نہیں پوچھا تو کوئی بات نہیں. ایک وقت اس کے لیے معین کیا گیا تھا, اگر کوئی کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو جو ان کا اپنا شیڈیول ہے جہاں جانا ہے وہاں پہ تشریف لے جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آگے کے پروگرام پہ عمل کرے. تو بہرحال امام یہاں پہ اپنے مدینہ کے گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ صبح و شام عمومی جلسہ رکھو, عام لوگوں کے جلسہ رکھو, سوال کرنے والوں کے سوالات کے جوابات دو, لوگ آ کے تم سے سوال کریں, تم ان کے جواب دو. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ جاہل کو علم دو اور علماء سے تذکرہ کرو, دونوں اعتبار سے. جو اہل علم نہیں ہے, یعنی اب اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں, اس وقت اسکول یا مدرسے کا یہ انداز نہیں تھا کہ ایک بلڈنگ بنے. ابھی بھی اپنے یہاں مدرسے کے لیے, چونکہ مدرسے کو نہیں معلوم, ہم فکری اعتبار سے بہت پست ہیں ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیوں خود سے طے کر رکھا ہے کہ دین ہمارا پست چیز ہے اور دنیا بہت بلند چیز ہے. یہ خود سے رکھا ہے, اور اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مدرسے کے لیے اتنا ہم دھیان نہیں دیتے ہیں, لیکن اسکول کے لیے بہت دھیان دیتے ہیں. مدرسے کے لیے ہم اتنا سیریس نہیں ہے, لیکن اسکول کے لیے بہت سیریس ہے. لہٰذا آج بھی ہمارے یہاں رواج نہیں کہ مدرسے کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے. بعض علاقوں میں مدرسے کی بلڈنگ ہے, ان ہاؤسوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ مدرسے جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے جہاں پڑھتے ہیں, بعض علاقوں میں ہیں لیکن بہت کم, شاذ و نادر. اکثر کیا ہوتا ہے کہ مدرسے کے لیے کسی بھی جگہ, بس کسی بھی ہال میں, ادارے میں کہیں بھی بچے بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہے. ابھی نہ سے ہاں تو ہے, ایسا نہیں کہ غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے, نہیں, بہتر ہے نہ سے ہاں. لیکن ہماری قوم کا شعور اتنا بلند ہونا چاہیے کہ باقاعدہ مدرسے کے لیے چاہے کسی اسکول سے بات کر کے رینٹ پہ ان کے کلاس روم لیں, اور ایک ایسا ماحول بنے کہ بچے کے اوپر اثر پڑے کہ ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ورنہ وہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ہال میں بیٹھا ہوا ہے, یہاں بھی سامان پڑا ہے, وہاں بھی سامان پڑا ہے, صفائی ہے نہیں ہے, بینچ ہے نہیں ہے, کبھی زمین پہ بیٹھا ہے, کبھی چیئر پہ بیٹھا ہے, کیا ہے, ہر طرح سے, کبھی سب بکھرا ہوا ہے, کبھی منظم ہے. تو اس کا ذہنی اثر پڑتا ہے اور اس کا تعلیم پہ اثر پڑتا ہے. خود بچہ یہ تصور لے کے جاتا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. خود یہ ایک کمپلیٹ گفتگو ہے کہ جس پہ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے, ایک عنوان ہے. تو بہرحال اس زمانے میں مدرسے کی بلڈنگ نہیں تھی, اسکول کی بلڈنگ کا رواج نہیں تھا, لیکن نشست ہوتی تھی اور ذہنی اعتبار سے لوگ متوجہ ہوتے تھے. اس وقت یہ اثر نہیں ہوتا تھا اور لوگ جا کے علم حاصل کرتے تھے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ جاہلوں کو علم دو, یعنی اسکول اور مدرسہ کھولو. خوب یہ حالات نے اسکول کو مدرسے سے الگ کیا ہے. اسلام میں اسکول و مدرسہ دو الگ چیز نہیں ہے, اسلام میں ایک ہی چیز ہے. لہٰذا ہماری قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اسکول کھولیں کہ جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہو, دینی تربیت بھی ہو, اسکول بھی ہو, سب کچھ ہو, اور وہاں سے پڑھ کے نکلنے والا ایک بہترین انسان بن کے نکلے. امام اپنے گورنر کو حکم دے رہے ہیں کہ تم وہاں پہ اسکول کھولو, ایجوکیشن کے سینٹر بناؤ, تاکہ جاہل لوگ وہاں پہ علم حاصل کر سکیں. جاہلوں کو علم دو. اس وقت کا اسکول کیا تھا, اس وقت کا کالج کیا تھا؟ خوب ایک فرش بچ گیا ہے یا کوئی جگہ ہے زمین میں جو لوگ بیٹھے ہیں آ کے, اور ایک آدمی لوگوں کو علم دے رہا ہے. خوب یہی تھا اس وقت کا کلاس روم. لیکن آج پورا سسٹمیٹک ہے, اس کی پوری تشکیلات ہیں, سارے وسائل ہیں, ساری چیزیں ہیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ اسکول کا ایک نظام چل رہا ہے. تو خوب آج ہم جب اسکول کھولیں گے تو آج کے سسٹم کے حساب سے ہم کھولیں گے, آج کے معیار کے حساب سے ہم اسکول کھولیں گے. لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تم لوگوں کو علم دو, یعنی ان کے لیے اسکول کھولو. جاہلوں کو علم دو, ان کے لیے اسکول کھولو, اور علماء سے تذکرہ کرو. وہ ایسا نہیں کہ جو لوگ پڑھ لیے ہیں تو کبھی بھی ایسا ہے کہ ان کو علم کی ضرورت ہی نہیں, علم کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. علماء کے ساتھ علمی گفتگو کرتے رہو, علم کا جو ہے وہ ذکر کرتے رہو. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ امام اپنے گورنر کو, اور اتنے اہم جگہ پہ جو گورنر ہے اس کو خط میں اپنے لکھ رہا ہے.
آج ہمارے سینٹرز کی بنیادی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، مساجد کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کے اہداف و مقاصد میں علمی ایکٹیویٹیز اہم ہونی چاہیے. اس کو چھوڑ کے کام نہیں ہو سکتا ہے. اسلام میں جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ تعلیم و تعلم کو، یعنی علم سیکھنا اور سکھانا، تحصیل، علم کا حاصل کرنا، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. لہٰذا اس اہمیت کے تحت اور ان چیزوں کے تحت علم پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی وہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک سینٹر تھا جس میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، کلچرل بھی، ایجوکیشنل، ہر طرح کی. آج ہمارے درمیان جو سینٹرز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان میں آیا اس اعتبار سے ہو رہی ہیں ایکٹیویٹیز؟ اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو اور ترقی دیں، ان کو اور بہتر بنائیں، تاکہ جو مسجد کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم لوگ پورا کر سکیں. اگر وہاں پہ علمی اعتبار سے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اس کام کو کیوں نہیں انجام دیا. لہٰذا جاہلوں کو علم دو اور علماء سے تذکرہ کرو. پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں، دیکھیں یہ واقعی ایک چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، پوائنٹس ہیں، لیکن اس میں پوری گفتگو ہے اور بہت اہم گفتگو ہے کہ جس کے ذریعے سے امام ان کو ایک نصیحت ایسی کر رہے ہیں کہ جو ان کے حکومت کا جو ان کا ایک سسٹم ہے اس پہ اور زندگی ہر چیز پہ اثر انداز ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ لوگوں تک تمہارا کوئی ترجمان تمہاری زبان کے علاوہ نہ ہو، یعنی تم ڈائریکٹ لوگوں سے گفتگو کرو. یہ نہیں کہ کسی سے کہلا دیا، وہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا لہجہ بھی بدل جاتا ہے تو بات کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، بات میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ترجمان نہ ہو، یعنی تمہاری زبان کے علاوہ، تم خود، ایسی بات ہے کہ ہماری یعنی ہماری زبان، تمہاری زبان کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمان نہ ہو. اپنی بات کی ترجمانی تم خود کرو، کسی کے ذریعے اپنی بات کو مت کہلاؤ، کسی کو اپنی زبان مت بناؤ. اپنی زبان خود جو تمہارے منہ میں تم کو اللہ نے زبان دی ہے، اسی زبان سے گفتگو کرو. کسی اور شخص کو اپنی زبان مت بناؤ، کسی کو اپنا اسپیکر مت بناؤ. اسی کے ذریعے تم اپنی بات کو لوگوں تک پیش کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. لہذا تمہارا کوئی ترجمان تمہاری زبان کے علاوہ نہ ہو اور تمہارا کوئی دربان تمہارے چہرے کے علاوہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ آنا چاہتے ہوں تمہارے پاس اور تمہارا دربان تم کو روک دے. بعض اوقات ہوتا یہی، جب دربان یعنی وہ جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے جس سے اجازت لے کے اندر جایا جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندر والا بھی چاہتا ہے کہ اس ٹائپ کے آدمی سے ملے، یہ بھی ملنے کے لیے آتا ہے، لیکن دربان بھی غلط نہیں کرتا. ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، پہلی فرصت میں ہم کسی کو غلط نہیں سوچ سکتے، وہ بھی خیانت نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ جا کے ہمارے صاحب کا یا فلاں صاحب کا وقت ضائع کرے گا، لیکن چھوڑو ابھی اس کو منع کر دو، مت جانے دو. پھر دربان روک دیتا ہے. اگر ایسا کوئی آدمی چھوٹ جائے تو اس سے نظام میں پرابلم ہوتی ہے، مشکل پیش آتی ہے نظام میں. حکومت لوگوں تک جو ہیلپ یا لوگوں کی جو کمک ہو سکتی تھی، جو ان کے لیے ہم کر سکتے تھے، وہ چھوٹ جاتا ہے. لہٰذا کوئی بھی دربان تمہارے چہرے کے علاوہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند آنا چاہتا ہو، اس کو روک دیا جائے، یا کسی سے تم ملنا چاہتے ہو اس کو روک دیا جائے. کسی ضرورت مند کو ملاقات سے مت روکنا. عموماً ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ضرورت مند زیادہ آنے لگتے ہیں تو انسان، خاص کر کے جب کسی عہدے پہ ہوتا ہے، اور سخت ہے عہدوں کے لیے، واقعی کہہ لینا آسان ہے، اور اتنی اہم چیز ہے کہ جو امام علی اپنے گورنرز کو لکھ رہے ہیں، ورنہ امام علی کے گورنر عام آدمی نہیں تھے. امام علی نے بہت ٹھوک بجا کے لوگوں میں سے اس وقت جو نسبتاً بہتر تھے ان کو گورنر بنایا. ٹھیک ہے، ان میں سے بعد میں پرابلم ہوئی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس لیے ہوئی کہ قحط الرجال، یعنی افراد کی کمی تھی، افراد نہیں تھے بہتر، لیکن پھر بھی وہ جو موجودہ تھے ان میں سے بہتر تھے. جو شرائط حکومت کے لیے چاہیے اس کے اعتبار سے وہ بہت مناسب لوگ تھے. تو بہرحال جب یہ مسائل پیش آئے تو لوگوں کو ہٹایا بھی گیا سب کچھ، مگر امام علی نے جن لوگوں کو گورنر معین کیا وہ نسبتاً بہتر تھے، اچھے لوگ تھے. ان میں سے بعض ایسے تھے جو واقعاً بے مثال تھے.
ان کو مولا کائنات ایسی اگر نصیحت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر اہم بات پوشیدہ ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہے کہ جہاں پہ پبلک بہت زیادہ مراجعہ کرتی ہے تو بعض اوقات اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، بعض اوقات اس کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کئی لوگ آ گئے ضرورت مند کی ہماری ضرورت آدمی کہتا ہے کیا لائن لگائیں صبح شام تک، ضرورت مند ہے، بس کرو ہمیں نہیں چاہیے بھی کوئی، کہہ دو پھر آئیں گے، جائیں واپس جائیں۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں، کسی ضرورت مند کو ملاقات سے مت روکنا، یعنی ہمارے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بہرحال ابھی وہ روش اگر اور بہتر ہوتی تو اور اچھا تھا، سینٹرلائز کرتے تو بہرحال بہت سے مسائل حل ہو جاتے، لیکن ہے بعض خیر مومنین جو چاہتے ہیں کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، لیکن پھر جب بہت سے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ بھی چڑچڑا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، ایک ہو گیا، دو ہو گیا، پھر کبھی کبھی اس میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی شہر سے 10-20 فون آ گئے یا کسی اسٹیٹ سے 10-20 فون آ گئے تو آدمی کہتا ہے کیا فلاں اسٹیٹ میں سب فقیر ہی رہتے ہیں کیا؟ بھائی آپ سے تو فقیر ہی مانگے گا نا، امیر تو نہیں مانگے گا آپ سے۔ لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہوتے، غیر مناسب ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک خراب کام بھی آپ نے کر دیا کہ جو آپ کے نامہ اعمال پہ مؤثر ہے، اثر انداز ہے۔ تو بہرحال ابھی اس میں دو ایک الگ چیز ہے، ایک تو وہ سینٹرلائزیشن اس میں وہ ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہ جب انسان پبلک کو ڈیل کر رہا ہے، پبلک سے رابطے میں ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ صبر ہونا چاہیے، بہت زیادہ شرح صدر ہونا چاہیے، سینہ اس کا کشادہ جسے کہا جائے، تاکہ وہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر سکے، ورنہ ذرا سے میں اگر جھنجلا جائے گا تو زیادتی ہونے کے چانسز ہو سکتا ہے کہ شروع کے 4 فون جو آئے ان میں سے 2 ضرورت مند نہیں تھے، ہم نے دے دیا، اور ضرورت مند بھی تھے ان کو بھی دیا، 5واں فون آیا جو سب سے زیادہ ضرورت مند تھا، ابھی 4 فون اتنے آ چکے ہیں کہ وہ 5ویں میں ہم بگڑ گئے۔ کیا تم لوگ کوئی کام ہے کہ نہیں؟ کام دھندہ صبح شام تک خالی فون پہ۔ اب وہ بیچارہ ضرورت مند تھا، اتفاقاً ہو سکتا ہے خوددار تھا، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ اس کو ایسا جواب مل جائے، آپ سے پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے۔ امام نے اس بات کو پیش کیا کہ گورنر سے کہا کہ اگر پہلی ہی مرتبہ اسے واپس کر دیا گیا تو اس کے بعد تم کام کر بھی دو گے تو تمہاری تعریف نہیں کی جائے گی۔ حد عقل جو اس سے اثرات متاثر ہو رہے ہیں، وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ یہ کہ پہلی مرتبہ اگر تم نے واپس کر دیا تو اس کے اوپر ایک نگیٹو اثر پڑتا ہے، اور یہ جو نگیٹو اثر پڑتا ہے یہ خود ایک حالات کو پیدا کرتا ہے کہ جو بہرحال بہت مفید اور بہت اچھا نہیں ہے۔ پھر اس کا امام جو ہے وہ اموال یعنی بیت المال سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ جو اموال تمہارے پاس جمع ہو جائیں ان پر نظر رکھو، یعنی نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو محفوظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائے، خود بدھ ہو جائے، چوری ہو جائے، لوگ ادھر ادھر، ایسا نہیں ہے، تو ان پہ نظر رکھو، اور تمہارے یہاں جو عیالدار اور بھوکے پیاسے لوگ ہیں ان پر صرف کر دو۔ بیت المال کا ایک سسٹم ہوتا تھا، اور اس سسٹم کے تحت ضرورت مند لوگوں کو بیت المال سے پیسہ دیا جاتا تھا، ضرورت مند لوگوں کو بھی دیا جاتا تھا، اور کچھ لوگوں کے حقوق بھی دیے جاتے تھے۔ کچھ ایسی پوسٹ تھیں یا ہیں کہ جب وہ کام کرتے تھے تو ان کی تنخواہ بیت المال سے دی جاتی تھی، اور یہ ان کا حق ہوتا تھا، اور اس کو کبھی بھی کوئی گری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ آج شریعت میں ایک جو تحریف بہت بڑی تبدیلی ہو گئی ہے وہ یہ کہ بیت المال سے جن لوگوں کو حقوق یا کوئی چیز دی جاتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فکر ایسی ہو گئی ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ارے تو رکوع میں شریعہ سے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، تو پھر خوب رکوع میں شریعہ کہاں جائے گا اگر نہیں دیا جائے گا ان کو؟ تو انہی کاموں کے لیے تو ہے۔ اگر رکوع میں شریعہ سے ان کو دیا جا رہا ہے، خوب بیت المال آج ویسے ہی ہے جیسے کسی ملک کا خزانہ ہوتا ہے۔ ملک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں خزانہ ان کو
سیلری دیتا ہے؟ بیت المال اسلام کا خزانہ ہے. جو لوگ اسلام کے لیے جاب کر رہے ہیں بیت المال ان کو سیلری دے گا. پھر وہ دینے والے اگر مزاجن تھوڑا سا تنگ دست ہوئے تو پتہ نہیں کیوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی جیب سے جا رہا ہے. وہ تم کو اسلام نے اجازت دی ہے، ہمارا جہاز تم نے سہمین کے خرچ کرنے یا سہم امام کے خرچ کرنے کی اجازت لی ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ اس کا حق اتنا بنتا ہے، عوام بھی دینے کو تیار ہے، اس حق کو اس تک پہنچاؤ. بعض اوقات اتنا کم لوگوں کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتے. نہیں چاہتے اس فگر کو یہاں پہ ذکر کریں، مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے ان کے لیے. اس کے پھر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، ری ایکشن سامنے آتے ہیں. اگر کسی کی ضرورت کے مطابق اس کو سیلری، مال، پیسہ نہیں ملے گا تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پرابلم آئے گی سامنے، چاہے وہ جس شکل میں آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ دیندار ہے، اہل علم ہے، تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی چوری اور اس طرح کی غلط چیز سامنے نہیں آئے گی. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے دین پہ اثر پڑے گا، دین کی کوالٹی سامنے نہیں ہوگی. تو بعض ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں اتنا، کہاں سے کریں. تو آپ کسی ایسے کو یہاں پہ رکھیں نا جو کر سکے انتظامات. وہ منتظم کس لیے ہوتا ہے؟ کہ جو انتظام کرے. اگر آپ یہ اتنا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو افراد کام کر رہے ہیں ان کا جو جتنا حق ہونا چاہیے اتنا ان کو دے سکیں، تو جو یہ کام کر سکے آپ اس کے حوالے کر دیجیے اس کو، وہ انشاءاللہ اس کام کو کرے گا. یہ حالات جو ہیں اگر نہیں ان میں سدھار پیدا ہوا تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دین میں خرابی، بگاڑ پیدا ہوتی ہے. یہ اس کا اثر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ہو رہا ہے. آج بہت سارے سینٹرز ایسے ہیں کہ جو ہدیے دیتے ہیں وہاں پہ افراد کو، وہ نہ یہ کہ ناکافی ہوتے ہیں، نہ گفتہ بہ ہوتے ہیں، بیان کے لائق نہیں ہوتے. اس کی اوپر بیت المال، اس لیے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ بیت المال کو جو لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے بنیادی اصول کو سیکھیں کہ بیت المال کہاں پہ اہم ہے، کیا اہم ہے، کہاں پہ ہونا چاہیے، کیا نہیں. بہت ساری چیزیں. امام کہتے ہیں کہ جو اموال تمہارے پاس جمع ہو جائیں ان پر نظر رکھو، اور تمہارے یہاں جو عیالدار، جو فیملی والے اور جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں ان پر صرف کر دو. جو بھی پیسہ آ رہا ہے بیت المال میں وہ ان لوگوں پہ خرچ کر دو. جو ان کا حق ہے وہ ان کو دے دو، تمہارا حق نہیں ہے تم اپنے پاس مت رکھو. تم ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا کمال ہے کہ ہم نے بیت المال میں بہت پیسہ جمع کر دیا. یہ کمال نہیں ہے امام علی کے نگاہ میں. امام علی تو اگر مثلا بیت المال میں اتنا ہوتا تھا جتنا بٹنا ہے تو پورا بانٹ لیتے تھے، اور جب بیت المال میں جھاڑو لگا، ایک اصطلاح ہے کہ جھاڑو لگا لیتے تو ان کو سکون ملتا تھا کہ ہاں الحمدللہ جس کا جو حق تھا وہ دے دیا. نہ اضافی دیتے تھے نہ کم دیتے تھے. دونوں چیز کی تاکید اہم ہے، دونوں چیز کی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. منہ کے پیاسے لوگ ان پر صرف کر دو، بشرطے کہ انہیں واقعی محتاجوں اور ضرورت مندوں تک پہنچا دو. جو بھی اس کے واقعی ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، ان تک ان کو پہنچا دو. اس کے بعد جو بچ جائے، چونکہ وہ حکم شریعہ کا اصول ہے کہ جہاں پہ جس شہر کی ہو اولویت یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے خرچ کی جائے. جیسے ابھی فطرے کے لیے بھی ہے کہ اولویت یہ ہے کہ جس شہر کا ہے اس شہر میں پہلے خرچ کیا جائے، پھر اگر بچ جائے اس شہر میں کوئی مستحق نہ ہو تو پھر اس کو ہم دوسرے شہر میں منتقل کر سکتے ہیں. اور اگر اس شہر میں مستحق ہے تو دوسرے شہر میں منتقل، ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے وہ ہیں کہ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا اور خدا نخواستہ کھو گیا تو اس کا ذمہ دار وغیرہ تفصیل ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جس شہر کا ہے اسی شہر کے ضرورت مندوں پہ خرچ ہونا چاہیے اس کو. تو امام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچا دو، جو بچ جائے وہ ہمارے پاس بھیج دو. ہمارے پاس بھیج دو کس لیے؟ ہم کیا کریں کہ تاکہ یہاں کے جو محتاج ہیں ان پر تقسیم کر دیا جائے. جو شہر ہے تمہارا وہاں پہ تقسیم کرو، اور اگر وہاں سے بچتا ہے تو ہمارے پاس بھیج دو تاکہ جو یہاں پہ ضرورت مند لوگ ہیں ہم ان کے بیچ میں اس کو تقسیم کر دیں. لیکن یہ لوگوں کا حق ہے، لہٰذا بہرحال اس کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور یہاں پہ اس چیز سے جو جڑ رہا ہے سلسلہ، یعنی مالی اعتبار سے ایک سینٹرلائزیشن پیدا ہو رہا ہے.
کہ یہ خزانہ سینٹرلائز ہو رہا ہے اپنے جو سینٹر جگہ ہے وہاں کا اسلام کا اس سے، کہ جب مولا کائنات کی حکومت ہوئی تو شروع میں مدینہ، اس کے بعد کوفہ میں ٹرانسفر کیا. تو بہرحال جو بھی ہو رہا ہو، جب مدینہ ہو تو مدینہ ہو، جب کوفہ ہو تو کوفہ، وہاں پہ سینٹرلائز ہو رہے ہیں تاکہ جو بھی پیسہ بچے گا وہاں بھیج دیا جائے گا. پھر وہ سینٹر پہ جیسے امام چاہیں گے اپنے حساب سے اس کو خرچ کریں گے. ایک دوسری چیز جو امام مکے والوں کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی پہ یہ لیٹر ختم ہے. اس کے بعد کچھ باتیں عرض کر کے اور یہ گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ مکے والوں سے کہو، اہل مکہ سے کہو کہ خبردار مکے کا کرایہ نہ لے. جو خبردار مکے میں جو مکانات ہیں ان کا کرایہ نہ لے. یہ بات ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو لوگ حج وغیرہ کے لیے مکے میں تشریف لاتے ہیں، یا عمرہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو لوگ مہمان آتے ہیں باہر سے. ظاہر سی بات جب آدمی وہاں جاتا ہے، پہلے تو یہ ہوٹل وغیرہ کا اتنا سلسلہ نہیں تھا، مہمان سرا ہوا کرتے تھے جس میں لوگ مہمان خانے جس میں لوگ جا کے رہا کرتے تھے. مہمان خانے ظاہر سی بات حج کے زمانے میں وہ کم پڑتے تھے، تو لوگ جا کے پھر لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے اور وہ لوگ جو ہے اس کا کرایہ لے لیتے تھے. تو ہوٹل تو نہیں ہوتا تھا گھروں میں. آج بھی بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوٹل کی کمی ہوتی ہے تو عموماً جو آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، تو وہ اپنے ایک آدھ مکان یا ایک آدھ روم مخصوص کر دیتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں تو ان سے بنسبت ہوٹل کے کم زیادہ جو بھی وہ معاملاتی حساب ہو، وہ وہاں پہ ان کو ٹھہراتے ہیں اور اسی حساب سے ان سے کرایہ لیتے ہیں جیسا اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ مکے والوں سے کہہ دو کہ جو مکے کے مکانات ہیں اس کا کرایہ نہ لیں، کہ پروردگار نے مکے کو مقیم اور مسافر دونوں کے لیے برابر قرار دیا ہے. مکے کو جو وہاں رہنے والا ہے اس کے لیے اور جو مسافر ہے دونوں کے لیے برابر قرار دیا ہے. عاکف مقیم کو کہا جاتا ہے جو ٹھہرنے والا ہے، اور بادی جو باہر سے حج کرنے کے لیے آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں اور تمہیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق دے. اور آخر میں دعا کی ہے جس میں خود اپنے لیے بھی کی ہے، جناب ابن عباس کے لیے بھی کی ہے، دونوں کے لیے، کہ اللہ ہم کو بھی اور تمہیں بھی دونوں کو اپنے پسندیدہ اعمال، یعنی جو اعمال اللہ کو پسند ہے ان کو انجام دینے کی توفیق عطا کرے. ہم لوگ بھی یہاں پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں بھی ان اعمال کی توفیق عنایت فرما کہ جو تجھے پسند ہے. ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم لوگ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، جبکہ ہونا وہی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے. اور ان چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے اللہ کی پسند پہ جو ہم کو پسند ہے. لہذا امام کی اس دعا سے بھی ہم لوگ عبرت لے سکتے ہیں. آئیے یہاں پہ اس گفتگو کو آج ختم کرتے ہیں. آخر میں چند جملے اختتامی طور پہ کہ ایک ایسا سسٹم، نظام ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دیکھیں، بنیادی چیز تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کے بغیر عوام نہیں چل سکتی، ممکن نہیں. کوئی تو لیڈر ہے، کیوں اس کے لیے مولا کائنات نے بھی کہا ہے کہ نیک ہوگا یا بد ہوگا لیکن لیڈر ہوگا. ایک لیڈر چاہیے. اگر نیک لوگ نہیں آئیں گے لیڈرشپ پہ تو بدکار آ جائیں گے، جیسا کہ ہے آج. حتی بعض اوقات دینی معاملات میں بھی جو اچھے لوگ نہیں ہیں وہ آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ نیک لوگ نہیں آتے، اور نیک لوگ ہمت بھی نہیں کر پاتے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسلام نے آپ کو کہا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہیں وہ آگے بڑھیں. تو آپ مولا کائنات گئے تھے اور جن لوگوں کے مقابلے میں گئے تھے وہ بہت گندے تھے. صدیقہ طاہرہ جن لوگوں کے مقابلے میں کوشش کر رہی تھی وہ اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن کی کوئی نہیں، کوئی کوشش کی کہ نہیں کی. آج لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ کیوں نہیں آتے ہیں عہدے پہ، آپ آئیے. کہ نہیں، اصل میں یہ لائن بہت گندی ہے، جو لوگ ہیں وہ بہت گندے. ارے کتنے گندے؟ اتنے گندے تو نہیں ہیں، لیکن ان حالات میں مولا کائنات نے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی. لہٰذا ایک انسان جس کے اندر صلاحیت اور صحیح انسان ہے اور صحیح اعتبار سے وہ کام کو کر سکتا ہے تو وہ آگے آئے، ورنہ خود بخود جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو اچھے لوگ پیچھے ہوتے جائیں گے اور برے لوگ آگے آتے جائیں گے. تو کسی نہ کسی لیڈر کی ضرورت تو ہے، لیڈر چاہیے. ابھی یہ لیڈرشپ کا سسٹم کیسا ہوگا؟ خوب یقیناً اس وقت اس میں کوئی شک نہیں، اور سب مانتے ہیں اس کو، حتی مراجع مانتے ہیں کہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ ان کے زندگی میں حفاظت، ان کی زندگی کو طولانی کرے اور ان کی حفاظت فرمائے، کہ ان توفیقات میں ان کے اضافہ کرے،
کہ ان کی لیڈرشپ میں ایک پوری امت ہے، حتیٰ مسلمان بھی ان کو اپنا لیڈر تسلیم کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں، سب چل رہے ہیں۔ لیکن صرف رہبر معظم کے تہران یا ایران میں ہونے سے یہ جو مذہبی مسائل ہیں، دوسرے ملکوں کے معاملات کیسے حل ہوں گے؟ کیونکہ لیڈرشپ میں فزیکل سامنے چاہیے، یہ بات ہو چکی ہے، بارہا ہو چکی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ امام علی جگہ جگہ پہ اپنے گورنر بھیج رہے ہیں، ورنہ اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو امام علی کہتے ٹھیک ہے ہم یہاں سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہم سارے امور کو دیکھ لیں گے، لہٰذا ہم کو چاہیے۔ اس کا مطلب کہ لیڈر ہم کو اپنے علاقے میں چاہیے، اپنی نگاہوں کے سامنے چاہیے۔ تو اب جو شکل پیدا ہوگی وہ اس طرح سے پیدا ہوگی کہ ایک علاقائی لیڈرشپ ہوگی، پھر یہ ایک ٹری کے طریقے سے یہ باتیں آگے بڑھتی جائیں گی، پھر یہ لوگ سینٹرلائز ہوں گے، علاقے سے شہر پہ، شہر سے مثلا کہ صوبہ ہے، صوبے پہ، پھر ملک پہ، اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم کی طرف سے نمائندے معین کیے جاتے ہیں مختلف ممالک میں کہ جو ان ممالک کے امور کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سارے ملک جو ہے وہ سینٹرلائز ہوں گے رہبر معظم پہ۔ اس طریقے سے ایک لیڈرشپ کا سلسلہ ہوگا۔ اگر مسلمان اس لیڈرشپ کے سلسلے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو وہ ترقی کرے گا، لیکن اگر لیڈرشپ نہیں ہے تو ترقی نہیں کرے گا۔ یہ ویسے ہی ہے کہ ہم گاڑی پہ تو بیٹھ گئے، بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھی بس ہے، ذرا بھی شک نہیں، لیکن ڈرائیور ہی نہیں بیٹھا ہے، بغیر ڈرائیور کے بس کیسے چلے گی؟ ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ تو لیڈرشپ کی ہم کو ضرورت ہے، اور لیڈرشپ توڑنے کا انتظام استعماری اور استکباری طاقتوں کی طرف سے ہوا ہے، اسی لیے ہوا ہے تاکہ ہماری طاقت کو توڑا جائے، ہماری قوت کو توڑا جائے۔ جو حالات اتنے بدترین حالات پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک پرفیکٹ، صحیح اور سینٹرلائز لیڈرشپ نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان مشکلات، لاچاری، مصیبت، بیچارگی، ان چیزوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرے لوگ مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں۔ حتیٰ خود ہماری قوم بعنوان تشیع اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس لیڈرشپ کا واقعاً فقدان ہے، اب وہ اس میں بہت سارے حالات ہیں، وہ ہمارے موضوع میں فی الحال اتنا نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ کیوں ہمارے یہاں لیڈرشپ نہیں ہو پاتی ہے۔ وہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات حالات پیش آتے ہیں وہ بھی مشکلات بنتی ہیں۔ جو صحیح افراد ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہ بھی مشکل بنتی ہے کہ صحیح لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں، پھر اس کا جب غلط لوگ آگے بڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ابھی ان کو بنانے سے اچھا یہ ہے کہ کوئی لیڈر نہ ہو، اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں۔ لیکن ابھی ان چیزوں میں بحث نہیں ہے، المختصر ہم کو لیڈرشپ کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، اور لیڈرشپ کے ساتھ قوم کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہماری قوم ترقی کر سکے۔ اور یہ مسائل اس وقت حل ہوں گے کہ جب ہمارے لیے کلیئر ہو کہ لیڈر کا حق کیا ہے کہ جس کو قوم ادا کرے، اور لیڈر کی ذمہ داریاں کیا ہے جن کو وہ انجام دے، اور جس میں سب سے بنیادی چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ لیڈر کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جائے۔ اگر اس کے علاوہ لیڈر کچھ اور کرتا ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے، پھر وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے شیطان ہے کہ جو لیڈر کی شکل میں آ گیا، یا شیطان ہے کہ جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف لیڈ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے گا کہ ہم لوگ صحیح اور سینٹرلائز لیڈرشپ میں اپنے اس قافلے کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔